अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला वअन्तुम मुस्लिमून फ़ी मक़ामिन आख़र वस्बिर नफ़्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल्अशी युरीदूना वजहह वला तादु ऐनाक अन्हुम वअम्मल जिदारु फ़कान लिग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीना वकान तहतहु कन्ज़ुहुमा सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ौक़ व शौक़ से दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। खानकाह मालकिया जो हमारे आबा व अजदाद की खानकाह, इमामुल उलमा व सुलहा हज़रत मौलाना ख्वाजा पीर अब्दुल मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी बुनियाद रखी और फिर आपके खुलफाए इज़ाम और जानशीन क़ुत्ब आलम हज़रत मौलाना ख्वाजा पीर अब्दुल मालिक सिद्दीकी दामत बरकातुहुल आलिया उसका फैज़ पूरे मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अगर मुँह पर तारीफ हो तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर मुँह पर कोई तारीफ करे तो मुँह में खाक डालो, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के मुँह में खाक नहीं डाली, बल्कि हज़रत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अजीब जुमला फरमाया करते थे कि जिसके बारे में कोई बात कही जा रही हो वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े तो अपने नफ्स पर खाक पड़ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बयान करूं, बैठे बैठे सोच रहा था, गौर कर रहा था, फिक्र कर रहा था कि ये वो खानकाह है जिसमें मेरे वालिद माजिद वली कामिल जो हजरत शेख मौलाना अब्दुल मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के दीवाने थे, हजरत मौलाना रिज़वानुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मुझे हजरत 73 में वफात पाए तो रात को लेकर आए 1 बजे, वो भी चले गए। फिर सोच रहा था बैठे बैठे कि 1981 में खानेवाल शरीफ का इज्तिमा था और मैं दर्जा सानिया में बिन्नौरी टाउन में पढ़ता था। मेरे नाना मरहूम शेख तफसीर हजरत मौलाना पीर गुलाम हबीब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अब्दुल शकूर कुछ दिन की छुट्टियां ले लो और इज्तिमा में आना है। या अल्लाह, वो भी एक इज्तिमा था
جب میری عمر بھی 7 اور 8 سال تھی اور میرے خواجہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی عمر بھی اتنی تھی اور میرے نانا یہاں سے قرآن برساتے تھے اور وہ فرماتے تھے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ اور اشارہ کرتے تھے اس مرد کلندر کے مرکز شریف مزار شریف کی طرف کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ کہ یہ مزار اس کے نیچے اللہ کا ایک ولی اور ہمارا مرشد سویا ہوا ہے، انشاءاللہ ہمارے مرشد کے صاحبزادے جوان ہوں گے تو وہ خزانہ نکالیں گے اور بانٹیں گے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ ماشاءاللہ ہمارے حضرت کے 2 صاحبزادے اور دونوں کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ ماشاءاللہ آج پوتے صاحب کو بھی دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ اور آج آپ سے ایک بنیادی بات کرنی ہے کہ رسمی خانقاہ مالکیہ میں آنا جانا چھوڑو، رسمی بیعت کو بھی چھوڑو، رسمی بیعت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے توبہ ہو جائے گی، لیکن مجھے سارے آپ لوگ رسمی نظر آ رہے ہیں، کام کے بن جاؤ، جیسے مولانا غلام حبیب دیوانے تھے مولانا عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ، جیسے مولانا اسفندیار رحمت اللہ علیہ دیوانے تھے مولانا عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ، جیسے مفتی فرید رحمت اللہ علیہ دیوانے تھے مولانا عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ۔ وہ میں نے تو ایک درجنوں حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء کو دیکھا، مولانا فہیم مرحوم کو دبئی میں دیکھا جو حضرت کے خلیفہ تھے، وہ بیعت کو نہیں کرتے تھے لیکن وہ فرماتے تھے کہ ہمارا بڑا بھائی پیر غلام حبیب زندہ ہے، بیعت گئی کہ مولانا فہیم صاحب کو میں کہتا تھا حضرت آپ بھی تو بیعت کریں، فرمایا یہ کام شیخ کرے گا۔ حضرت مولانا اسفندیار صاحب رحمت اللہ علیہ گھنٹوں گھنٹوں اپنے بڑے پیر بھائی کی تعریف فرماتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستو، وہ چلے گئے، اب آپ نے اور میں نے اگر کچھ پانا ہے تو جیسے ہمارے اکابر نے پایا اور دنیا نے ان کو مانا، پیر غلام حبیب صاحب پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ مولانا بن نوری بھی فرمایا کرتے تھے جس نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا وہ مولانا غلام حبیب صاحب کو دیکھنا۔ وہ سکے مکے پیر نہیں تھے، ان کے پاس ان کے لطیفہ قلب روح سر خفی افا نفس کے اندر نور محمد بھی تھا، ان کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا تو دوسرے ہاتھ میں نبی علیہ السلام کا ترجمان وہ احادیث مبارک بخاری شریف اور صحیح ستہ دوسرے ہاتھ میں تھی، لہذا یہ نور ہے۔ اللہ اکبر حضرت پڑھتے تھے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ ماشاءاللہ آج پوتے صاحب نے بھی خزانہ نکال لیا، سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ یہ تو ہماری اس خانقاہ کے 1000 بندے ہوں کام کرنے والے تو شیطان کا کام اتنا ہے کہ وہ بھی تھوڑا ہے، وہ بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ 1000 بندہ ہو اس خانقاہ کا ترجمان اور وہ گلی گلی کوچے کوچے پھرے تو جتنا حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ پھرے، جتنا حضرت مولانا غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ پھرے تو وہ ہم نہیں پھر سکتے، وہ ہم کمزور ہیں۔ جب آپ نہیں پھریں گے تو پھر کوئی بدعتی پھرے گا، پھر کوئی بدعتی پھرے گا، پھر کوئی نائی اور قصائی وہ بھی سنت کے خلاف پگڑی سر پہ رکھ کے وہ پھیرے گا، پھر تصوف کا وہ دعویٰ کرے گا۔ لہٰذا آئندہ سے یہ پگڑیاں بھی سر پہ یہ لازم کر دیں، خانقاہ میں آئیں تو پگڑیاں بھی سفید جو پگڑی پسند تھی حضرت مولانا فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ کو، جو پگڑی پسند تھی، جو کپڑا پسند تھا، بخاری شریف کتاب الجنائز کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا زندہ مردوں کو سفید لباس پہنا، سفید لباس۔ اللہ جس طرح ہمارے حضرت مولانا عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ کی دیوانے تھے، میرے نانا کہتے تھے فرماتے تھے اللہ میں اب کیا کہوں کہ تم ہر وقت تو اپنی منکوحہ، میں تھوڑا چلو نرم کرتا ہوں، تم تو ہر وقت اپنی منکوحہ کا طواف کر رہے ہو، اور پھر آیت پڑھتے تھے
کہ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا ثم ذهب الى اہلی یتمتع، فرماتے تھے پیر کا بھی طواف کرو، اور پیر کا طواف ان لوگوں نے کیا۔ میری نانی فرماتی تھی کہ حضرت خانیوال والے چکوال تشریف لاتے، چکوال اور پرسوں ڈلوال تھا، ڈلوال تشریف لے جاتے تو 15 دن ٹھہرتے، حضرت واپس خانیوال شریف پہنچتے تو پیچھے قدموں قدموں پر حضرت مولانا پیر غلام حبیب صاحب بھی پہنچ جاتے، پھر فیض ملتا ہے، پھر فیض ملتا ہے، پہنچ جاتے۔ کون حضرت کے خلفاء؟ ڈلوال اصل سب سے پہلے حضرت خانیوال والوں سے میرے نانا کے بینوئی جو فارغ التحصیل تھے دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا محمد امیر صاحب، وہ بینوئی بھی تھے اور خالہ زاد بھی تھے، وہ حضرت سے بیعت ہوئے اور حضرت کے وہ خلیفہ مجاز تھے، اور وہ جوانی میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں اپنے سسر صاحب جن کو بھی سال ہو گئے وفات ہوئے، حضرت مولانا قاری نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ مشائخ تھے، نور محمد۔ وہ کہتے ہیں دیوبندی نور نہیں مانتے، ہم نور کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں نور محمد نام بھی رکھو، پھر نور آئے گا تو کام بنے گا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد نقشبندیہ خان رحمت اللہ علیہ کو میں نے عرض کی، میں خوش قسمت تھا کہ وہ دور جو ہے کہ حضرت غلام حبیب صاحب کا تھا، مولانا فہیم صاحب کا تھا، پھر حضرت مولانا نقشبندیہ صاحب رحمت اللہ علیہ 32 سال حیات رہے، میں پاس آتا جاتا تھا۔ میں نے کہا حضرت ان لوگوں کو توجہ کیسے دوں؟ تو فرمانے لگے تھوڑی دیر مراقبہ کر کے یہاں ہی بیٹھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور میرے قلب میں، روح میں، سر میں، خفی میں آ رہا ہے اور پھر جا رہا ہے۔ ایک دفعہ میں نے حضرت مولانا قاری نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ جو حضرت کے بھی خلیفہ مجاز تھے، میں نے کہا حضرت یہ توجہ کیسی دینی ہے، پھونکوں پہ پھونکے مارنی ہے، کیا کرنا ہے؟ حضرت نے عجیب جملہ فرمایا، میں چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتا تھا کہ خانیوال والے حضرت مراقبہ کیسے کراتے تھے، فرمانے لگے مولانا قاری نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کہ توجہ غیر ارادی ہے، توجہ غیر ارادی ہے، میں بیٹھ کے مراقبہ کر رہا ہوں، مراقبہ کروا رہا ہوں، غیر ارادی طور پر انشاءاللہ العزیز جو مشائخ ہیں ہمارے خواجہ صاحبان برکاتہم، غیر ارادی طور پر منہ سے جو پھونک نکلے گی، ہوا نکلے گی، توجہ دیں گے، توجہ اس کو کہتے ہیں، یہ نہیں کہ پنکھے کی طرح لوڈ سپیکر میں، یہ نہیں ہے توجہ، یہ نہیں ہے توجہ، توجہ غیر ارادی ہے، اور اس پر ٹائم لگتا ہے، اس پر مشائخ کی جوتے اٹھانے نہیں، جوتے کھانے پڑتے ہیں۔ ہاں کہاں گیا مجھے وہ مولانا ایوب دھم توڑ والے رحمت اللہ علیہ جو حضرت شیخ کے خلیفہ مجاز تھے، ان کی آنکھوں میں جو نور تھا، توجہ۔ الحمدللہ ہم یہاں خانقاہ میں آئے ہوئے ہیں، اور کیوں آئے ہوئے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، تکمیل ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ حجرے مبارک سے تشریف لے جائیں مسجد نبوی شریف میں۔ میں دیکھ رہا ہوں حضرت خواجہ صاحب اور ہمارے چھوٹے خواجہ صاحب ماشاءاللہ صبح سے بیٹھے ہوئے، میں تو بالکل آخر میں آیا ہوں، ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں وضو شوگر اور اس کی وجہ سے پھر وضو کے لیے نہ جانا پڑے، اور زبان بھی اب ڈر لگتا ہے کہ یہ بھی نہ سوکھے، پانی بھی پاس رکھا ہوا ہے۔ اب سمجھ جانا چاہیے کہ ہم بھی آگے کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی تیار نہیں ہو رہے۔ اصل یہ کام علماء کا کام ہے۔ خواجہ صاحب کتنی محنت کر رہے ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، جانبین سے تکمیل ہوتی ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو پابند رکھیے، حضور علیہ السلام کو خطاب ہے، نتھی رکھیے، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کے ساتھ جو صبح اور شام اللہ اللہ کہتے ہیں، اور مقصد کیا، یریدون وجہ، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا۔ ہمارے حضرت، میں نے تو حضرت کی ایک دفعہ زیارت کی تھی 8 سال کی عمر میں، لیکن وہ زیارت دل و دماغ کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ اس دن مجھے شعر یاد نہیں ہوتے، حضرت مولانا خورشید صاحب کی خانقاہ میں مولانا عبداللہ ابن عباس شعر پڑھ رہا تھا، اور اس شعر کی نسبت مولانا خورشید صاحب کی طرف کر رہا تھا اور میری طرف کر رہا تھا، اور میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور میں اس وقت سوچ رہا تھا اپنے
پیر و مرشد حضرت مولانا پیر عبدالمالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کو اور حضرت پیر غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ کو، وہ شعر پڑھ رہا تھا، میں نے جلدی جلدی لکھا ڈائری میں، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، وہ آگ لگا کر گئے۔ مولانا خورشید صاحب کہتے ہیں گلی گلی کچے کچے کیوں پھرتے ہو، وہ یہ کام لگا گئے، کیوں آگ لگائی تھی۔ کوئی آگ لگاتا ہوتا ہے۔ میں رات کو طبہ سلطان گیا اور گھر میں ہر وقت طبہ سلطان، میلسی، جہانیاں، میرے نانا فرماتے تھے لوگوں کے پھیرے ہوتے ہیں، میرے ڈیرے ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت خانیوال والے رحمت اللہ علیہ ضلع میں تشریف لے جاتے تھے، 15 دن ٹھہرتے تھے، اور نانا جی مرحوم بھی جہاں تشریف لے جاتے تھے 15 دن ٹھہرتے تھے۔ آگ لگوانی پڑتی ہے۔ نانا مرحوم فرماتے تھے کہ اکوڑا کھٹک میں درس قرآن حضرت خانیوال والے رحمت اللہ علیہ، حضرت غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ سے دلوایا کرتے تھے۔ تو کچھ علماء نے اعتراض کیا کہ آپ ہر وقت مولانا غلام حبیب صاحب سے بیان کرواتے ہیں، یہاں تو بہت سارے علماء اور سے نہیں کرواتے ہیں۔ حضرت خانیوال والے ہمارے پیر و مرشد دادا مرشد حضرت مولانا پیر عبدالمالک صدیقی رحمت اللہ نے فرمایا کہ مولانا غلام حبیب صاحب کے قرآن میں اثر ہے، اس لیے ان سے بیان کرواتا ہوں۔ اگلا جملہ میں نہیں کہتا ہوں، ہاں جو حضرت نے فرمایا تھا، فرمایا تم اوروں کے قرآن میں کیا ہی دیتا ہوں، مجھے کیا ڈالا، تم اوروں کے قرآن میں اثر نہیں، اور اثر آتا ہے جوتے کھانے سے، اٹھانے سے نہیں، کہ پیر و مرشد کے جوتے کھانے ہیں۔ اور پیر ہو تو وہ تھے جن کی ساری زندگی قرآن و سنت کے مطابق، پوری زندگی ہم اپنے گھر میں سنتے ہیں کہ حضرت رومال اپنے چہرے پہ ڈال کر بار گلی میں تشریف لے جاتے ہیں کہ عورتیں تو برقع کرتی نہیں ہیں، میری نظر نہ پڑے کسی کی۔ کتنی احتیاط، ہر ایک گھر کا کھانا نہیں کھاتے تھے، احتیاط کے ساتھ زندگی گزاری، پھر ان کا نور پھیلا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کا ڈر کیسے ملے گا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، خانیوال والے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ۔ اور غنیمت سمجھیں، غنیمت کہ الحمدللہ حضرت مولانا خواجہ عبدالماجد صدیقی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمائیں۔ ہاں یہ رسمی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایسی زبانی کلامی خواجہ صاحب کو خوش تو ہم نے کرنا ہی ہے، ان کو تو ہم نے خوش رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن میں ایسے عام بات نہیں کر رہا۔ غنیمت سمجھیں، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ حضرت کے صاحبزادے بھی آ رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ اس خاندان کو، ان کے نواسوں کو، پوتوں کو، پڑپوتوں کو، سب کو حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلائے۔ اور نانا مرحوم فرماتے تھے جہاں سے پانی گزر جاتا ہے وہاں سیم رہتی ہے، جہاں سے پانی گزر جاتا ہے وہاں سیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایمان والو، ایمان والے کون ہیں؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الایمان لے کر آئے، ھذا کتاب الایمان۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان امانہ سے تصدیق کے اصطلاحی تعریف ہے، وتصدیق الرسول بما جاء به، کہ رسول کی تصدیق کرنا بما جاء به۔ وہ قرآن لے کر آئے ہیں، وہ حدیث لے کر آئے ہیں، اسی رسول نے فرمایا ہے کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ ان کی رفاقت میں، ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو تم پر اللہ کا رنگ چڑھے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور ایمان وہ معتبر ہے، کتاب الایمان سے پہلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان وہ معتبر ہے جو وحی سے ثابت ہوگا، وہ نہیں کوئی آدمی کہے جناب والا میرا تو ایمان تازہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ گندی چیز کا نام بھی نہیں لیتا ممبر پہ، کہ وہ پینے سے جس کو حرام قرار دیا شریعت نے، تو ہم کیا مانیں گے؟ ہم کہیں گے نہیں، اس سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور جب چوری کرتا ہے، زانی جب زنا کرتا ہے، شرابی جب شراب پیتا ہے تو اس کا ایمان نکل کر اوپر معلق ہو جاتا ہے۔
اس لیے ایمان وہ معتبر ہے جو وحی سے ثابت ہوگا، جس کو وحی بیان کرے گی۔ آج بعض لوگ منکر حدیث بنتے ہیں، منکر قرآن بنتے ہیں، نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان پھر ایمان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ایمان کیا ہے؟ ایمان تصدیق قلبی ہے۔ مرجیہ کہتے ہیں، آج ہم سب مرجیہ بن چکے ہیں، وہ کہتے ہیں بس جو ایمان لے آیا، اعمال اچھے کرے تو فائدہ نہیں، برے کرے تو نقصان نہیں۔ امام بخاری کہتا ہے نہیں، اچھے کرو گے تو فائدہ ہوگا، برے کرو گے تو اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ محدثین فرماتے ہیں، آگے پھر فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام جو ایمان دل کے اندر ہے وہ نظر آنا چاہیے، وہ 5 چیزیں اس کی بنیاد علی خمس، علی محدثین فرماتے ہیں کہ حروف جار ایک دوسرے کے معنی میں آتے ہیں، یہاں علی بمانے من کے ہے، بنی الاسلام من خمس، 5 ہے۔ عبداللہ ابن عمر آخری روایت فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ یہ اور یہی کہلواتے ہیں بیعت کے اندر بھی۔ حضرت خواجہ صاحب درکاتہم العالیہ وہ ہم نے کہہ لیے، اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اس کے بعد نماز کو قائم کرنا ہے، اور روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور یہ صحبت بھی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی کو فرماتے ہیں، اسود بن ہلال کو، اجلس معی نؤمن ساتھ، کہ آؤ اگر میرے ساتھ بیٹھ جاؤ تاکہ ہم اپنا ایمان بڑھا لیں۔ میں جو خانیوال شریف آیا ہوں، آپ کو واز کرنے کے لیے نہیں آیا، آپ کو واز کرنے کے لیے نہیں آیا، اپنا ایمان بڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کی وجہ سے میرا ایمان بڑھ رہا ہے، اور ہم سب جو اکٹھے بیٹھے ہیں ہم سب کا ایمان بڑھ رہا ہے۔ ہاں، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ فرماتے ہیں امام بخاری وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ، قول سے بھی ایمان نظر آئے، جب بات کرو تو وہ بات دل پر لگے، فعل بھی جو ہے اس سے ایمان نظر آئے۔ یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ نمازیں نہیں پڑھیں گے تو ایمان گھٹے گا، نمازیں پڑھیں گے تو ایمان بڑھے گا، تلاوت کریں گے تو ایمان بڑھے گا، استغفار پڑھیں گے تو ایمان بڑھے گا، درود شریف پڑھیں گے تو ایمان بڑھے گا، اور یہ سب کام نہیں کریں گے تو ایمان گھٹے گا۔ گویا کہ اعمال جو ہے ایمان کے مکملات میں سے ہیں، اعمال ضروری ہیں۔ اعمال، اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم خانقاہ میں اس لیے آتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دور ہوتا تھا کہ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد اسفندیار خان رحمت اللہ علیہ، ابھی تک رحمت اللہ علیہ، زبان پہ دامت برکاتہم، اس وقت مسجد کا نقشہ کیسے ہوتا تھا۔ حضرت مولانا پیر عبد الرحیم صاحب تشریف فرماتے تھے، ابھی فرمانے لگے میرے بازو میں بھی درد ہے میری، اور خواجہ صاحب کو میری طرف سے سلام اور دعاؤں کے لیے کہنا۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کیا وہ رونق ہوتی تھی۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، جو دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے۔ ہمارے اکابر اپنا کام پورا کر کے دنیا سے چلے گئے، اب آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو کیسے نبھاتے ہیں۔ وما محمد الا رسول، انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور وہ تشریف لے گئے، ہمارے اکابر تشریف لائے، مفتی ولی حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کس طرح ان کے اندر تقوی اور طہارت، کس کس اکابر کا نام لیں، پوری شریعت پر عمل کر کے گئے۔ پرسوں میں کہہ رہا تھا چکوال کی کچھ مساجد میں دعوت دیتا رہا کہ بھائی آپ لوگ کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں، ہم پیروں کو نہیں مانتے، او بھائی ہم کیوں نہیں پیروں کو مانتے؟ جاؤ خانیوال شریف میں اجتماع ہو رہا ہے، جاؤ خانیوال شریف میں اجتماع ہو رہا ہے، اس میں شامل ہو جاؤ، انشاءاللہ العزیز گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ذکر کا ماحول ہے، ذکر کرنا آسان ہو جائے گا، اللہ کا خوف دل میں آئے گا، اللہ کی محبت دل کے اندر آئے گی، اور یہ اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت اللہ والوں سے آگے منتقل ہوتی ہے۔ یہ ضروری ہے ان کی صحبت، کیونکہ اللہ نے فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ زکریا علیہ السلام کو بیچ میں سے نکال نہیں سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال نہیں سکتے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں پائی،
میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت نہیں پائی، میں نے دیکھا ہے تو اپنے اساتذہ کرام جو بنوری ٹاؤن کے تھے یا اکوڑا خٹک کے حضرت مفتی فرید صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا۔ جب حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ وفات پائے تو چرپائی کے سرانے پر حضرت مولانا پیر غلام حبیب صاحب تشریف فرما تھے اور شیخ المحدثین حضرت مفتی فرید صاحب رحمت اللہ علیہ تعارف کروا رہے تھے کہ یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، یہ ہمارے بڑے پیر بھائی ہیں، ہم نے ان کو دیکھا ہے، ان کا تذکرہ بھی ہم نے کرنا ہے۔ تذکرۃ الصالحین، اللہ صالحین کا تذکرہ کریں گے تو اللہ کی رحمت برسے گی، لہذا سنتوں پر عمل کیجئے۔ علماء سے بھی دست بستہ گزارش کرتا ہوں اور اپنے سالکین سے بھی۔ ہمارے حضرت مولانا فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ نے خواب میں حضور علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مولانا فضل علی صاحب آپ کی جماعت جیسی جماعت اس وقت روئے زمین پر نہیں ہے، اس وقت روئے زمین پر نہیں ہے۔ تو نانا جی فرماتے تھے کہ حضرت مولانا فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تعبیر سفید پگڑیاں لی، کہ حضرت پگڑیوں کی بہت تاکید فرماتے تھے کہ سفید پگڑی باندھو، سفید پگڑی باندھو، ہاں سفید پگڑی باندھو، سنت سلوار ہماری ٹخن سے اوپر ہو اور داڑھی ہماری سنت کے مطابق ہو، کپڑے ہمارے سفید ہوں۔ سفید کپڑے رکھنے آسان نہیں ہے، تلاوت اور علم اور ذکر یہ ہمارے چہرے سے نظر آ رہا ہے۔ یہ چہرہ جو ہے یہ سین بورڈ ہے، اس سے جہالت بھی نظر آتی ہے اور اس سے علم بھی نظر آتا ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب اسے دیکھا جائے تو اللہ کا ذکر اور علم کی اہمیت یہ سامنے آئے۔ تو میں ابھی بیٹھے بیٹھے ایک ہی چیز سوچ رہا تھا، کسی پہ توجہ دوں گا، آج تو خواجہ صاحب ہیں، کل پتہ نہیں پھر کیا سمجھیں گے آپ لوگ، اور جو آیا ہے اس نے تو جانا ہی جانا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ امام بخاری جب بھی اپنی جس کتاب کو ختم کرتے ہیں تو آخر میں ایک ٹکڑا ایسا لے کر آتے ہیں جس سے موت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، موت کی طرف۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہر بیان کے آخر میں موت کی طرف، موت کی طرف، لہذا تیاری کرنی ہے، آج سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ بیٹا ہے تو والد کی زندگی میں اپنے آپ کو تیار کرے، شاگرد ہے تو استاذ کی موجودگی میں تیار رہے، یہ نہیں کہ استاذ مرے گا تو میں پھر تیار ہوں، تاکہ جو کام ہے وہ ٹھیک ٹھیک چلتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بھی حاضری کو قبول فرمائے اور آپ کی حاضریوں کو بھی قبول فرمائے۔ خداوند قدوس ہمارے خواجہ عبدالماجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو لمبی زندگی، صحت، تندرستی، عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ کراچی میں میرے بچوں کے ماموں مفتی خالد صاحب بیمار ہیں، ان کے دل میں تکلیف ہے، ان کے لیے بھی دعاؤں کی گزارش ہے۔ حضرت مولانا پیر عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم وہ بھی بیمار ہیں اور دیگر کافی حضرات بیمار ہیں، سب کے لیے دعائیں۔ اور یہاں سے ہم تہیہ کر کے جائیں کہ ہم نے حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ کی کتاب جو سوانح حیات ہے اس کو بھی پڑھیں، عمدۃ السلوک نقشبندیہ سلوک کے لیے مولانا سید زوار حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب کو پڑھیں کہ لطیفہ قلب جاری ہونے کی علامت کیا ہے، روح کی علامت کیا ہے، مشارب کے اسباق انوارات کیسے آتے ہیں، پھر انوارات آگے منتقل کیسے کرنے ہیں، اللہ کی وہ معاقب کا سبق پختہ کیسے ہوتا ہے، اس کو بھی پڑھیں۔ اور حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ کی زندگی اور اس زندگی کو پڑھنا ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارے خواجہ صاحب حیات ہیں، آتے ہیں۔ الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ سال میں کئی مرتبہ حضرت خواجہ صاحب سفروں پر ہوتے ہیں، لیکن میں یہاں رات کو رکتا ہوں اور آتے کراچی آتے جاتے ہوئے، کراچی میرے لیے کشتی بن گئی ہے، بس جس طرح کشتی میں بندہ ادھر جاتا ہے ادھر آتا ہے تو میں یہ ہر وقت ادھر ادھر آ جا رہا ہوں، لیکن راستے میں رک کر یہاں سے جس طرح گاڑی کا پیٹرول بھروانا ہوتا ہے نا وہ پمپ پر جا کر، تو یہاں روحانیت کا پیٹرول یہاں سے بھروا کر پھر آگے جاتا ہے۔ وہ دن لاہور بیان کر رہا تھا، لگا ایسے رکھتا میں بھی خالی ہو گیا ہوں اور یہ سامنے جو لوگ بیٹھے یہ بھی خالی۔ میں نے ایک ساتھی کو کہا چلو میانی شریف کی قبرستان پہ جاتے ہیں، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، خواجہ طاہر بنگی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، مولانا موسیٰ خان رحمت اللہ علیہ کی قبروں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ قبروں سے بہت کچھ ملتا ہے لیکن منتہی کو ملتا ہے، مبتدی کے لیے حضرت خواجہ عبدالماجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔